अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी कर रहे हैं और ये इस स्टोरी का तीसरा पार्ट है। सबसे ज़्यादा तफसील के साथ हमें मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ही कुरान में पता चलता है और इसलिए ये स्टोरी ही हमारी सबसे तवील तरीन लंबी स्टोरी होगी। उम्मीद है मेरे बच्चों को ये अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा और इससे आपको पता चल रहा है। आप देखिए हिस्ट्री की बुक्स जो आप पढ़ते हैं वो कितनी पुरानी है, इतनी ज़्यादा नहीं जितनी के नबियों के किस्से पुराने हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इतनी पुरानी हिस्ट्री का इल्म अता किया है कुरान के ज़रिए। तो कुरान अल्लाह जाने किस किस सब्जेक्ट की बुक है हम नहीं जानते, बस हम इतना जानते हैं कि कुरान कलामुल्लाह है, यह अल्लाह की किताब है और यही ऐसा कर सकती थी कि जिसमें हर सब्जेक्ट के लेसन्स रखे जा सकते थे, या अल्लाह रब्बुल आलमीन ही कर सकता था, है ना। तो बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं किस्से की तरफ। हमने ये जान लिया था कि मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों से एक खुले मैदान में मुकाबला रखा गया और जहाँ पर जादूगरों ने पहले अपनी छोटी छोटी लाठियां और रस्सियां डाली जो कि उनके जादू से, उनके ट्रिक से वो सांप बन गए और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को डाला जो अल्लाह के हुक्म से अज़दहा बन गया और उसने सारे छोटे छोटे सांपों को निगल लिया। जादूगर जादू जानते थे, इसलिए वो इस मोजज़े को फौरन समझ गए कि ये कोई जादू नहीं, ये कोई मूसा की ट्रिक नहीं, बल्कि ये मोजज़ा है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही कर सकता है। और ये देखते ही जादूगर सारे के सारे सजदे में गिर पड़े। इससे हमें क्या समझ में आता है कि एजुकेशन क्या होता है, जो आपको सही और गलत में फर्क बता सके। वो इल्म ही क्या जो हमें सही और गलत में फैसला करना ना सिखा दे, है ना। तो जादूगर उस वक्त के पढ़े लिखे लोग थे, वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और समझदार थे। तो उन्होंने जैसे ही समझ लिया कि ये मूसा की ट्रिक नहीं बल्कि ये वाकई में अल्लाह का मोजज़ा है, तो उन्होंने जरा सी भी ताखीर नहीं की और वो सारे के सारे अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरे और उन्होंने कहा कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। लेकिन अब ये जो उन्होंने किया, इससे फिरौन का दिमाग बहुत खराब हो गया कि ये क्या हुआ। मैं तो इन्हें मूसा के मुकाबले के लिए लाया था और ये मूसा का मुकाबला करने के बजाय उसके जादू के आगे सजदा कर रहे हैं। और जब जादूगरों ने सजदा किया तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि उनको अल्लाह ने जन्नत के वो महल, वो बागात भी दिखा दिए। क्यों दिखाए ये हम आगे इंशाअल्लाह ताला अभी आपको मालूम हो जाएगा। और उनको इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया कि मूसा सच्चे नबी हैं और अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं और ये वक्त आ गया है कि हम अपने रब पर ईमान ले आएं। और वो सब के सब, एक सिंगल जादूगर भी ऐसा नहीं था जिसने इस्लाम को कबूल नहीं कर लिया, जिसने हारून और मूसा के नबी होने का इतराफ नहीं कर लिया। अब यह सूरत हाल देखकर फिरौन बहुत घबरा गया कि बाजी तो उसके हाथ से निकली जा रही थी। उसने फौरन जादूगरों को मुखातिब करके कहा, अमन तुम लहू कब्ला अन अदन लकुम, तुम मेरी इजाजत से पहले ही तुमने कैसे इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर उसने एक घिनौना इल्जाम लगाया जादूगरों पर, ओ अच्छा, तो ये तुम लोगों की साजिश है, ये तुम्हारा उस्ताद है और तुम सब इसके चेले हो जो यहाँ मेरे पास जादू के जरिए मेरी कौम को बेदीन करने आए हो, मेरी कौम को मेरे खिलाफ भड़काने आए हो। बेशक ये साजिश है जिस पर तुमने इस शहर में अमल किया है ताकि तुम सब इस शहर से यहाँ के रहने वालों को बाहर निकाल दो। सो अब तुमको हकीकत मालूम हो जाएगी। ये कुरान की आयत है सूरह आराफ की, जिसमें अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में फिरऔन के लफ्जों को कोट किया है। तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर फिरौन को मुखातिब किया और कहा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम बनी इसराइल को हमारे हवाले कर दो ताकि हम उसे लेकर शहर से बाहर निकल जाएं और मैं तुम्हें अल्लाह पर ईमान लाने की, इस्लाम में दाखिल होने की दावत देता हूँ। जादूगर के मुसलमान होने से और मूसा अलैहिस्सलाम की इस दो टोक बात करने से फिरौन गुस्से से पागल हो गया और उसने इसी पागलपन में
جادوگروں کو دھمکی دی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایمان لے آؤ گے اور میں کھڑا کھڑا منہ دیکھتا رہوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں اس بات کی پوری سزا دی جائے گی، اور سزا یہ ہوگی کہ تم لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں گے۔ جن لوگوں نے اس پر تحقیق کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بدترین، مطلب اگر دونوں ایک ہاتھ ایک پیر ایک ہی سمت کے کاٹ دیے جائیں تو انسان کی فوراً موت ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایک ہاتھ دایاں ہاتھ بایاں پیر کاٹ دیا گیا، بایاں ہاتھ دایاں پیر کاٹ دیا گیا تو انسان مرتا نہیں، لیکن بہت تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور ہم سب امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹی سی انگلی ہماری کٹ جاتی ہے، ایک کٹ لگ جاتا ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن فرعون نے جادوگروں کے کٹوائے ایک ہاتھ ایک پیر، اور وہ مرے نہیں تھے، پھر بھی ان سے کہتا تھا کہ اب بھی کہہ دو کہ موسیٰ کے رب سے ہم نے انکار کیا۔ لیکن وہ ایمان والا ہی کیا جو اپنے ایمان سے پلٹ جائے، جو کسی کے ستانے، کسی کی دھمکی دینے سے اپنے رب کے خلاف کوئی باتیں کرنے لگ جائے۔ جادوگر تو اللہ کی نشانیاں دیکھ چکے تھے، جادوگر تو وہ معجزہ دیکھ چکے تھے کہ اللہ نے کیسے ایک لاٹھی کو سانپ بنا دیا، اور پھر انہیں اللہ نے جنت کے باغات دکھا دیے۔ پھر وہ کہاں پلٹ سکتے تھے؟ انہیں تو صرف اپنی روحوں کے نکلنے کا انتظار تھا کہ کب اللہ انہیں موت دے دے اور وہ اللہ کے حضور جنت میں پہنچ جائیں۔ ہوا بھی یہی، فرعون اتنا زیادہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا کہ اس نے ان سب کو سولی پہ لٹکا دیا۔ یہ ایک اتنی بڑی نشانی تھی، ایک اتنی بڑی سزا تھی جس کا بنی اسرائیل نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، آنکھوں سے دیکھا تھا یہ ہوتے ہوئے۔ بنی اسرائیل بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، اور سارے مصری بھی، انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ فرعون کے خلاف اگر جائیں گے تو ان کی جان بخشی نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ڈیمانڈ رکھی کہ اللہ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے دو، اور تم نے اس کو ناحق قیدی بنا رکھا ہے، تم اسے میرے ساتھ روانہ کر دو۔ لیکن کسی بھی طور پہ جب فرعون اس بات کے لیے راضی نہیں ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے پے در پہ کئی عذاب فرعون پر بھیجے، جس میں ٹڈی دل کا حملہ تھا، ان کی عورتوں اور بچوں کے سروں میں جوؤں کا ہو جانا تھا، ان کے کھانے اور پینے کے سامان میں میڈک کا ہو جانا، اور اتنی زیادہ وہ ان چیزوں سے تنگ آ جاتے تھے۔ جب بھی کوئی عذاب آتا، ایک عذاب آتا، تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے جاتے اور ان سے کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو جس کا اس نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہم سے ہمارے عذاب کو ہٹا لے، اور ہم ضرور آپ کے کہنے پر پھر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر دیں گے۔ جتنی بار بھی ان پر عذاب آتا وہ یہی فریاد لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم سے عذاب ہٹا لے اور ہم بنی اسرائیل کو رہا کر دیں گے اور ہم ایمان بھی لے آئیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ہر بار اللہ سے دعا کرتے کہ انہیں معاف فرما دے، ان سے اس عذاب کو دور کر دے، امید ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے۔ لیکن یہ فرعونی قبطی کسی بھی حال میں ایمان لانے والے نہیں تھے، کیونکہ یہ اپنی سرکشی میں، اپنے ظلم میں، اپنے اللہ کی مخالفت میں اتنے آگے نکل گئے تھے کہ ان کو وہ خود آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہنے کہ آپ دعا کریں۔ اس کا مطلب انہیں یقین تھا کہ یہ اچھا انسان ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، تبھی تو آتے تھے ان کے پاس۔ لیکن اس کے باوجود ان کی آنکھوں پر ایسی پٹی پڑ گئی تھی کفر کی، شرک کی، اور بیٹا یہی ہوتا ہے جب انسان بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب اللہ کی کوئی بات نہیں مانتا، جب وہ چھوٹی چھوٹی اللہ کی باتوں کو نظر انداز کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کو برائیاں نہیں لگتی، وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے ان معجزے کو۔ دیکھیں آج موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، آج فرعون بھی نہیں ہے، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی دعائیں ہیں ہماری جو ہم اللہ سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے پورا کر دیتا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد ہم اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے فرعون کتنا بڑا سرکش تھا، لیکن کبھی ہم نے اپنے آپ پر غور کیا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں اور پھر اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں، ہے نا؟
تو میں اپنے پیارے پیارے بچوں سے چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی بھی جب اللہ تعالیٰ دعائیں پوری کرتا ہے، آپ لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے ماں باپ کے ذریعے کچھ ایسی چیزیں دلواتا ہے جس سے آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کا پیپر اچھا نہیں جاتا، آپ اللہ سے اکیلے میں گڑ گڑا کے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو اتنے نمبر دلوا دیتا ہے کہ آپ بہت اچھے نمبر سے پاس ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد اپنے رب کو مت بھول جائیے گا۔ سب سے زیادہ اس وقت اپنے رب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کتنا برا لگ رہا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے آ کے اور پھر پلٹ جاتے تھے۔ کیسے لوگ تھے، کتنے بدھو لوگ تھے، ہے نا؟ تو ہمیں نہیں بننا ایسا بدھو جو اللہ کی رحمت کو دیکھ لیں، اللہ کی محبت کو دیکھ لیں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہم پر کتنی رحمت نازل کرتا ہے، اور پھر ہم اللہ کے بندے بن کر نہ رہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بچے سارے اللہ کے بندے بن کر رہیں گے، اللہ کی بات مانیں گے، اللہ نے جو کہا ہے کرنے کو کریں گے، اللہ نے جس سے کہا ہے رک جانے کو رک جائیں گے۔ اور یہ سب کیوں کریں گے؟ یہ سب صرف اپنے رب کی محبت میں کریں گے، کیونکہ وہ رب بھی تو آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس نے آپ کو اتنے اچھے ماں باپ دیے ہیں، اتنا اچھا گھر، اتنے اچھے لوگ دیے ہیں، اور سب سے اچھی بات اللہ نے آپ کو اتنا اچھا مکمل بنایا ہے۔ الحمدللہ۔ تو سب الحمدللہ بھی بولیں گے اور یاد رکھیں گے کہ کسی کے اوپر بھی غصہ آئے، کسی کی بھی بات آپ کو بری لگے، آپ کو اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ کو اپنے رب کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا، تو پھر اللہ بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ان کے حق میں دعا کرتے تو وہ عذاب ان سے روک دیا جاتا، لیکن وہ پھر اپنی سرکشی میں واپس آ جاتے اور پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایک اور عذاب نازل کرتا۔ اسی طرح سے مفسرین کہتے ہیں کہ 9 سے زیادہ ان پر عذاب آئے جن کے لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعائیں کروائیں، اور وہ پھر ان کے دعا کرنے سے قبول بھی ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ سب جو ہو رہا تھا اس سے فرعون کو بہت غصہ آ رہا تھا، اسے یہ سمجھ میں آ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ سچ بات ہے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہا بلکہ یہ میرا بہت نقصان کر رہا ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں، جو قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے فرعونی یعنی قبطیوں نے یعنی مصریوں نے چپکے اسلام قبول کرنا بھی شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور اللہ کا عذاب دور ہو جاتا ہے، تو یہ چیزیں ان کو متاثر کر رہی تھی، ان پر افیکٹڈ ہو رہی تھی، تو وہ اسلام کو چپکے پھر قبول کر رہے تھے۔ اور وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ کس طرح جادوگروں نے اسلام قبول کیا، پھر اس کو فرعون نے اتنی بری دردناک سزا دی، پھر بھی وہ ایمان سے نہیں پلٹے۔ تو اب کیا تھا کہ فرعون کے درباریوں میں بھی کچھ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت آسیہ علیہ السلام ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح سے فرعونیوں میں بنی اسرائیل تو پورے کے پورے ظاہر ہے انہوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کی رہائی کا وہ پیغام لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین پر لوگ دھیرے دھیرے وہ ایمان لا رہے تھے، یہ بات بھی فرعون کو بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فرعون نے اپنے دربار میں کیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہر بار انہیں اللہ کے عذاب سے بچا رہے تھے دعا کر کر کے، اس کا بدلہ کیا دے رہا تھا فرعون؟ ان کے قتل کی سازش کر رہا تھا اپنے دربار میں۔ اب اس بات کی اطلاع جب ایک مومن کو جو فرعون کے درباریوں میں شامل تھا اسے جب ہوئی تو وہ چپکے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کے بتایا کہ آپ کے قتل کی سازش ہو رہی ہے، اور پھر تبھی اللہ کی وحی بھی موسیٰ علیہ السلام تک آ گئی کہ اے موسیٰ، اپنے بندوں کو راتوں رات لے کر نکلو فرعونیوں کی طرف سے، کیونکہ تمہارا اب تعاقب کیا جا رہا ہے، تمہیں اب قتل کر دینے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اس لیے اب تمہارا یہاں رہنا سیف نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ خبر اللہ کی طرف سے حکم آیا اور یہ خبر ایک فرعونی نے آ کر کے بھی دے دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک پلان کیا۔ بنی اسرائیلیوں کا ایک عید کا دن ہوتا تھا،
جو شہر سے باہر جا کر وہ منایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے شہر سے باہر جا کر یہ عید منانے کی اجازت مانگی تو اس نے یہ اجازت دے دی، اور تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تمام بنی اسرائیلیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں یہ بتایا کہ ہم سب کو اب اس شہر سے نکل جانا ہے۔ تمہارے پاس جو بھی قیمتی ضروری ایسا سامان ہے جو تم اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو اسے اپنے ساتھ رکھو، اور جو سونے چاندی کے زیور یا ایسی کچھ چیزیں ہیں وہ سب اپنے ساتھ رکھو، باقی سامان کو چھوڑو اور یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو۔ لیکن یہاں پر بتایا یہ گیا کہ ہم شہر سے باہر عید منانے جا رہے ہیں۔ اب اس تیاری کی اطلاع جب فرعون کو ہوئی تو فرعون کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ یہ نکلنے کی سازش کر رہے ہیں، لیکن فرعون نے بھی پھر ایک پلان کیا۔ اس نے اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا، جو بھی اس کے وہ تھے، مطلب اس کے فالوور تھے، اس کے ہمدرد تھے، ان کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ انہیں جانے دیں، اور جب یہ بالکل سمندر کے قریب پہنچ جائیں گے تب ہم ان پر پیچھے سے حملہ کر کے انہیں سمندر میں غرق کر دیں گے۔ اور وہ بہت خوش ہوئے، ہنسے۔ انہوں نے اپنا یہ پلان جب کیا تو انہیں اتنا پرفیکٹ پلان یہ لگا کہ یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتے ہیں۔ اور وہ ان سب نے فرعون کی بہت تعریف کی، بہت واہواہی کی کہ واہ بادشاہ، آپ نے کیا پلان بنایا ہے۔ اور پھر اس طریقے سے انہوں نے بنی اسرائیلیوں کو تیاری کرنے اور جانے کی اجازت دے دی اور وہ انتظار کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر شہر سے نکلے، اور اب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے جو ان کے لوگ تھے ان کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں گھوڑے کی تعداد 1,00,000 تھی، اور پوری تعداد جو لوگوں کی تھی، جو لڑنے والے لوگ تھے، مرد حضرات تھے، ان کی تعداد 6,00,000 تھی۔ اتنی بڑی فوج کے ساتھ فرعون بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے مصر سے نکلا۔ پلان کے مطابق موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ اللہ کا یہی حکم تھا اور ادھر ہی سے انہیں راستہ پکڑ کے نکلنا تھا۔ لیکن اور یہاں پر ایک اور آپ لوگوں کو نام یاد رکھنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے، جو کہ اب نبی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور ان کے شاگرد تھے جو بعد میں چل کر نبی ہوئے، جن کا نام یوشع بن نون تھا، جو بعد میں بنی اسرائیل کے وہ بنے، نبی بنے۔ یہ بھی بہت بڑے اب تک عالم ہو چکے تھے، اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب یہ لوگ بالکل سمندر کے قریب پہنچ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے فرعون کا اتنا بڑا لشکر ان کے تعاقب میں آ رہا ہے۔ اب ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، اور آپ بھی آج جان لیں کہ بنی اسرائیلی جو تھے وہ ایمان کے بڑے کچے تھے، کمزور لوگ تھے، اور وہ فوراً اپنے ایمان سے پھسل جاتے تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ فرعونی اتنی بڑی تعداد میں ان کا تعاقب کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو انہوں نے فوراً کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ تم نے تو ہمیں مروا دیا، یہ فرعون تو اتنی بڑی لشکر کے ساتھ ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے، اور اب ہم کہاں جائیں گے؟ اگر ہم واپس پلٹیں گے تو فرعون کے ہاتھوں مارے جائیں گے، اور اگر آگے بڑھتے ہیں تو سمندر میں غرق ہو جائیں گے۔ تبھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، کہ اے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ وہی لاٹھی جو اللہ نے معجزے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اور یہ وہ عصا تھا جس نے اتنے کرشمے کیے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کہ مجھے اور آپ سب کو شوق ہوگا کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائیں تو ہم موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کریں کہ آپ ہمیں اپنا وہ عصا دکھائیں، ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے آپ سے اتنے بڑے بڑے معجزے کروائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اسے سمندر پر مارو، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر اس عصے کو مارا تو پانی دو طرف الگ ہو گیا اور بیچ میں ایک راستہ بن گیا۔
آپ یوں امیجن کر لیں کہ دونوں طرف پانی کا پہاڑ کھڑا ہو گیا اور بیچ میں ایک زمین کا ایک راستہ تیار ہو گیا، جس سے پوری بنی اسرائیلی قوم کو اللہ نے کہا کہ اس سے ان کو نکال لو۔ فرعون کا لشکر پیچھے سے آ رہا ہے اور یہ معجزہ وہ دیکھ رہے ہیں، پورے بنی اسرائیلی یہ معجزہ دیکھ رہے ہیں۔ سمندر، کوئی ندی نہیں، کوئی نالا نہیں ہے، یہ سمندر ہے۔ کبھی سمندر کے کنارے جانے کا اتفاق ہو تو کھڑے ہو کر کے ایک بات سوچئے گا کہ کیا اس سمندر کے پانی کو روکا جا سکتا ہے؟ کیا کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ سمندر کے پانی کو روک لے؟ آپ دیکھیں، اگر کبھی کوئی مٹکا پھوٹ جاتا ہے، کوئی بوٹل گر جاتی ہے اور اس کا جو پانی بہہ نکلتا ہے کتنی تیزی سے بہتا ہے، اس کو روکنے کے لیے ہمیں کتنی جلدی پوچھا وائپر لانا پڑتا ہے، اور پھر بھی وہ بہت ساری جگہ کو گیلا کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں، وہ سمندر ہے، بہتا سمندر، اس کے پانی کو ایک رب ہی روک سکتا تھا، اللہ رب العالمین ہی روک سکتے ہیں، اور یہ کسی کی طاقت کی زور پہ نہیں ہو سکتا، یہ رب کے کن کہنے ہی کے زور پر ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ پہاڑ ہو، زمین، آسمان، دریا، سمندر، کچھ بھی ہو، وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، وہ سب اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ تو جب ان کے رب نے کہہ دیا رک جاؤ تو وہ رک گئے، اور پھر سمندر کا پانی دو طرف ہو گیا اور پوری بنی اسرائیلی قوم اس سے نکل کر صحرائے سینا میں آ گئی۔ اب فرعونی لشکر جو پورے آب و تاب کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر گرد اڑاتا ہوا ایک گھمنڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ اوکے ٹھیک ہے، راستہ تو بن گیا ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، اور جب فرعون کا پورا لشکر سمندر میں اتر گیا اپنے گھوڑوں سمیت، مردوں، عورتوں، بچوں سمیت، اپنے سامان سمیت، جب یہ سارے کے سارے اس میں اتر گئے سمندر میں، تو پھر اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ تم برابر ہو جاؤ۔ اب پوری لشکر سمندر کے بیچ میں ہے، اور اب سمندر کے پانی کو برابر ہونے کا حکم دے دیا گیا، کیونکہ یہ رب کے حکم سے چلتی اور رکتی ہے نا۔ اور یہ تمام یہ چیزیں معجزے ہیں انسانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اس سے بھی بڑی ایک آخرت کی گھڑی آنی ہے، اس سے بھی بڑا ایک وقت آنا ہے جب انسان کو اپنے تمام کام کا حساب دینا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اس لیے تاکہ ہم اچھے عمل کریں، اپنے رب کو خوش کریں، اور پھر اس کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ پروردگار تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے سارے بندے جنت میں داخل ہو جائیں، لیکن ان بندوں کا کیا جو اپنے آپ کو اپنے رب سے بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نافرمانی کریں گے اور ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ فرعون کو سلطنت کس نے عطا کیا تھا؟ اللہ نے عطا کیا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا، وہ اس بات میں اکڑ گیا کہ میں خود ہی بادشاہ بن گیا، جیسے کہ ہم ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے، میں خود ہی خوبصورت پیدا ہو گئی، میں خود ہی انٹیلیجنٹ ہوں، میں خود ہی امیر ہوں، میں خود ہی اتنا اچھا بولتی ہوں، میں خود ہی اتنا اچھا لکھتی ہوں، میں خود ہی فرسٹ آ جاتی ہوں۔ نہیں، اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں وہ سب کی سب اللہ نے ہمیں اس لیے عطا کی تاکہ ہم سب اس کا استعمال کر کے جنت میں جا سکیں، ہے نا۔ تو میرے بچے انشاءاللہ تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھیں گے۔ اس طرح اللہ نے ایک مغرور، گھمنڈی، سرکش بادشاہ کو سمندر میں غرق کر دیا، اور آپ سب کو معلوم ہے، اب تو آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ نے اس کی لاش کو ضائع نہیں کیا۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو عبرت کا نشان بنا کر آج بھی مصر کے میوزیم میں وہ موجود ہے، اور لوگ جاتے ہیں اسے دیکھنے۔ یہ کس بات کی نشانی ہے کہ کوئی کتنا بھی گھمنڈ کرے، کسی کے پاس کتنی بھی دولت ہو، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن اسے مر کر اپنے رب کے حضور جانا ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں گے۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو اتنی ظالم بادشاہ سے اللہ نے نجات دلا دیا، اور وہ سب کے سب ایک صحرا میں اترے، ایک صحرا میں جا کر کے رکے،
اور اس صحرا کا نام صحرا سینا تھا۔ یہاں پر ان کو دونوں طرح کی پریشانیاں تھی کہ وہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے۔ تو سب سے پہلے انسان پینے کا انتظام کرتا ہے، کیونکہ کھانے کے بغیر تو وہ کچھ دن رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور وہاں پر وہ صحرا تھا۔ صحرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریگستان، جہاں پر پانی نہ ہو۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے پھر یہاں پر ایک بہت بڑی نعمت انہیں عطا کی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پتھر پر اپنے عصا کو مارو اور یہاں سے چشمہ پھوٹے گا۔ اور وہاں پر اللہ نے بنی اسرائیل کو 12 چشمے عطا کیے۔ 12 چشمے کیوں؟ کیونکہ وہ 12 قبیلے تھے۔ اور 12 قبیلے کیوں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، ہے نا؟ چلے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی آگے کی سٹوری ہم اگلی بار کریں گے، اور اس سٹوری کو غور سے سنیے گا آپ لوگ۔ آپ کو اس میں سے سوالات کیے جائیں گے اور یہ سٹوری زندگی بھر آپ کو یاد رہے، آپ کو نیک بننے میں، اللہ کو پہچاننے میں، اللہ سے مدد لینے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہو، ہیلپ فل ثابت ہو۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اس سٹوری کو آج ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔